जी नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज जो ये बागराम एयरबेस का जो मसला है, ये मसला क्या है और क्या वाकई इसको अमेरिका के हवाले किया गया है या जो तालिबान की तरफ से उस पर तरदीद आई। मुख्तलिफ मीडिया आउटलेट्स में ये ख़बर चली और स्पेशली ये ख़बर जो निकली थी वो जो एक वेबसाइट है वर्जीनिया बेस्ड, वहाँ से, और वो जो C-17 जहाज़ की बात और गाड़ियों की और US स्टाफ की बात हो रही थी, जिसको तालिबान ने डिनाई किया। अभी इस पे बात करते हैं कि ये बात शुरू क्यों हुई। नंबर वन, अमेरिका के लिए बागराम इतना अहम क्यों है और कितना अहम है, किस हद तक अमरीकी जा सकते हैं, इस पे बात करेंगे। और फिर अमरीकी मफादात के साथ साथ अफगानिस्तान के लिए जो है बागराम की अहमियत, स्पेशली तालिबान के लिए, और दोहा एग्रीमेंट में वो कौन सी चीज़ें हैं जिसकी वजह से बागराम जो है वो अमरीका के हवाले करना पड़ेगा। तो तालिबान के लिए एक मुश्किल है, अंदरूनी मुश्किल है। इन सब बातों पे इसमें बात करेंगे कि वो क्या वजह है कि अमरीकी हर सूरत में बागराम को लेने के लिए बेताब है। एक तो उसकी अपनी अहमियत है। अगर हम देखें तो प्रेसिडेंट ट्रंप की जो पहली कैबिनेट मीटिंग हुई, उसमें उसने उनके जो वज़ीर दिफा है पीट हेगसेट, उसके साथ उसने बात की और उन्होंने बता दिया कि हमारा जो विड्रॉल प्लान था अफगानिस्तान से, उसमें ये बागराम शामिल नहीं था। बागराम अमरीकियों ने रिटेन करना था, अफगानिस्तान के लिए नहीं। ये कुल के ट्रंप ने कहा कि हमने बागराम अफगानिस्तान के लिए रिटेन नहीं करना था, हमने बागराम जो था वो चाइना के लिए, क्योंकि चाइनीज़ जो है वो सिंकियांग प्रोविंस के दो इलाके हैं जहाँ पे ये हामन है और यूमेन, ये दो अहम इलाके हैं जहाँ पे उनके अहम न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल्स टेक्नोलॉजी है उसको डेवलप कर रहे हैं। तो इसलिए हमें बागराम, और भी बागराम क्यों, प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा कि देखिए बागराम जो है ये दुनिया का सबसे बड़ा एयरबेस है। वैसे भी वो वर्बासिटी भी करते हैं, शायद होगा भी, ये दुनिया के सबसे बड़ा एयरबेस है। यहाँ की जो कंक्रीट और स्टील का जो रनवे है, इट इज़ कैपेबल, दुनिया में कहीं ऐसा नहीं है, ये ट्रंप साहब कह रहे हैं। और ये कैपेबल है बॉमर, सबसे बड़ा जो बॉम्बिंग जहाज़ उसको, या जितना भी ये कार्गो क्राफ्ट है, एयरक्राफ्ट से कार्गो, वो सबको हैंडल करने की उसमें सलाहियत है। और ये बात ठीक भी है, क्योंकि ये जो बागराम की जो एयर स्ट्रिप है यानी रनवे जो है, उसकी तादाद है 11,800 फीट ये लंबी है। मतलब ये कि काफ़ी लंबी इसकी रनवे है और ये कैपेबल है हर किस्म की जहाज़ को जो है लैंड करने के। सोवियत यूनियन ने इसको बनाया था और सोवियत यूनियन ने जितना वो जो अफगानिस्तान में या वो जो खत्ते में उसका था, बिल्कुल अपने आप को इंसर्कल किया था, सारे जो उनके जो सेंट्रल एशियन स्टेट्स थे 1950 में। जब ये 2001 के बाद जो है अमरीकी उसमें आया, तो अमेरिका ने इसको 30 माइल्स और एक्सटेंड किया। मतलब एक इट इज़ अ ह्यूज एरिया, पूरी रियासत है, 30 माइल तक मजीद उसमें एक्सपेंशन की। 10,000 ट्रूप्स जो है स्टेशन करने की इसमें गुंजाइश है, बिसाइड्स अदर फैसिलिटीज़, क्योंकि बागराम जो है ये गुआंटानामो बे के बाद दूसरा बदनाम तरीन जो है ना डिटेंशन सेंटर भी था। तो इसी वजह से इसकी अहमियत बहुत ज़्यादा है। अब अमेरिका को ये क्यों चाहिए, ये बुनियादी सवाल है। अगर ये सवाल हम समझ सके तो शायद हमारे काफ़ी जो है ना ये आसान हो जाएंगे। एक तो बागराम की अहमियत जो मैंने बता दिया, वो अपने नॉर्थ ऑफ काबुल है, ये चाइना से कितना दूर है, और स्पेशली जब जहाँ पे ये जो चाइनीज़ योमेन और हामी, ये जो दो साइट्स है सिंकियांग प्रोविंस में, जहाँ पे ये मिसाइल्स टेक्नोलॉजी, न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल्स टेक्नोलॉजी बना रही है चाइनीज़ ऑन वेस्टर्न साइड ऑफ चाइना, ये वहाँ से कितना दूर है। और अमेरिका के जो दीगर एयर बेसेस है इस खत्ते में, जापान में है, फिलिपाइन में है, इंडो पैसिफिक में जगह जगह पे है, वो कितने दूर है चाइनीज़ ये जो जहाँ पे US इंटरेस्ट है। और फिर चाइना का ग्रोइंग इन्फ्लुएंस किस साइड पे है, ये मगरब की साइड पे ये जो है ना ग्रो करे। अगर इसका सीपेक भी इधर है या दीगर इसका जो BRI है उसका भी फोकस जो है ना ये वेस्ट साइड है। तो इसलिए अमेरिकी समझते हैं कि यहाँ पे हमारा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि चाइनीज़ को हम जो है वो काउंटर करें। अभी जो मैं बता रहा था कि बागराम के अलावा भी एयर बेसेस है, बड़े बड़े बेसेस है अमेरिका के, वो जापान में है, फिलिपाइन में है, इंडो पैसिफिक में है। लेकिन जो इस वक्त सबसे नियरेस्ट है, करीब तरीन बेस जो है ना वो फिलिपाइन में है, और वो सिंकियांग से जहाँ पे ये फैसिलिटी है 3,000 मील दूर है। मतलब कि काफ़ी दूर है। अभी इसके मुकाबले में अगर बागराम को देखें
تو باگرام جو ہے اگر افغانستان کی بارڈر سے لے لیں ہم سنکیانگ، اور پھر یہ جو حامی کا جو یومن کا جو میسائلز ٹیکنالوجی سینٹر ہے، جہاں پہ میسائل ٹیکنالوجی نیوکلیئر کیپیبل میسائل جو ہے نا بنا رہی ہے، جہاں پہ اس کا وہ بیس ہے، وہ افغانستان کی بارڈر سے 500 میل، مطلب ہے کہ کہیں پہ 3000 مائل اور کہیں پہ 500 میل. اور اگر آپ اسپیسیفکلی باگرام سے شروع کریں اور جہاں پہ یومن ہے بالکل، تو وہ ہے 1500 میل، یعنی لیس دین 50% لیس دین دی نیئرسٹ ان کی جو ہے وہ باگرام نزدیک تھی. اسی وجہ سے امریکہ کی انٹرسٹ بالکل باگرام پہ، ایک تو چائنا اسپیسیفک ہے، دوسری بات یہ ہے کہ یو ایس یہ سمجھتی ہے کہ یہ سینٹرل ایشیا اور یہ جو ایسٹرن یورپ ہے انکلوڈنگ رشیا وغیرہ، پھر وہ ہو گیا ایران وغیرہ، سب سے نزدیک ترین جگہ اور سب سے اسٹریٹجیکلی امپورٹنٹ یہ ہے، آلریڈی بیلٹ ہے، آلریڈی فیسلٹیز اس میں اویلیبل ہے. تو یہ اگر آپ نے سینٹرل ایشیا پہ نظر رکھنا ہے، رشیا پہ نظر رکھنا ہے، ایسٹرن یورپ پہ نظر رکھنا ہے، آپ نے چین پہ ایران پہ نظر رکھنی ہے، اسی سائڈ پہ پاکستان اور ہند ہے، وہ تو خیر ان کے دوستوں میں شامل ہوتے ہیں. تو یہ اس کے لیے باگرام انتہائی ضروری ہے. اور تیسری جو اہم بات ہے وہ اگر خطے میں اینٹی ٹیرر کاؤنٹر ٹیررزم جو ہے اس پہ بھی امریکہ کا نظر ہے، کیونکہ ابھی ریسنٹلی آپ لوگوں نے دیکھا سگار کی رپورٹ آئی، اس سے پہلے یو این مانیٹرنگ رپورٹس آ گئی، اس کے بعد جو ہے امریکہ کے 18 ویریس انٹیلیجنس ایجنسیز کی رپورٹ آئی، اور پھر ان کا جو ہوم لینڈ آفس ہے امریکہ ہوم لینڈ سیکیورٹی، اس کی طرح جو رپورٹ آئی کہ جتنے بھی یہ فورن ٹیررسٹ آرگنائزیشن ہے جو افغانستان میں بیسڈ ہے، وہ کیپیبل ہے، یعنی اس قابل ہے کہ وہ انسپائر بھی کرے دوسرے یہ جو ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز کو، اور کنڈکٹ بھی کرے ویسٹرن سائڈ پہ، یعنی مغربی دنیا میں اور امریکہ میں، وہ اس کیپیبل ہے. اور وہ کہہ رہے ہیں کہ طالبان نے جو ہے القاعدہ کے حوالے سے کوئی پروگرس نہیں کی، اور القاعدہ اس وقت پورے افغانستان میں جو ہے ان کے فیسلٹیز، ان کے ٹریننگ سینٹرز ہے. ساتھ ہی وہ کہہ رہے تھے کہ ٹی ٹی پی ایک تھریٹ ہے خطے کے لیے بھی، امریکی مفادات کے لیے بھی، ان کے بھی ہر جگہ ٹریننگ سینٹرز ہے. وہ کہتے ہیں ریسنٹلی جو ہے نا 9 ٹریننگ کیمپس جو ہے نا افغانستان میں مزید القاعدہ اور ٹی ٹی پی کے جو ہے نا یہ کھولے گئے ہیں. تو یہ ایک بہت بڑا ایک تھریٹ ہے. اور ابھی ریسنٹلی القاعدہ کے لیڈر نے دنیا میں اپنے دوستوں کو، جہادی جو کولیگز ہیں، ان کو یہ اپیل کی تھی کہ آپ افغانستان آ جائے، یہاں سے ہم جو ہے نا اپنی کارروائیاں وہ شروع کریں گے. تو یہی ایک ہے. پھر اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ابھی یہ ہے کہ دوحہ ایگریمنٹ میں کیا، دوحہ ایگریمنٹ میں امریکی بھی پھنسے ہوئے ہیں اور طالبان بھی پھنسے ہوئے ہیں. طالبان نے یہ کمٹ کیا تھا کہ افغانستان میں کوئی ٹیررسٹ نیٹ ورک نہیں ہوگا، کسی کی بھی ٹریننگ کیمپس نہیں ہوگی، کوئی فیسلٹیز نہیں ہوگی، کوئی فنڈنگ نہیں ہوگی جو کہ خطے کے لیے یا دوسرے ممالک کے لیے وہ خطرہ ہو. لیکن ابھی ساری دنیا کو یہ پتا ہے کہ القاعدہ کے جو کیمپس ہے، ٹریننگ سینٹرز ہے، ان کی جو کمانڈ اینڈ کنٹرول ہے وہ افغانستان میں ویل انٹرینچ ہے. ٹی ٹی پی کے بارے میں یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کونسل، اس کی مانیٹرنگ ٹیم نے کہا ہے، امریکی انٹیلیجنس ایجنسیز نے کہا ہے، ہر ایک بندہ کہتا ہے کہ ٹی ٹی پی کے جو ہے نا تحریک طالبان پاکستان، جو کہ ایک گروئنگ تھریٹ ہے، ویسے کہتے ہیں وہ کیموفلاج کرتے ہیں کہ صرف پاکستان اسپیسیفک ہے، لیکن یہ پاکستان کے علاوہ پوری دنیا کو جو ہے اس کی نظر ہے. اور ان کے جو لنکس ہے پھر ہسٹوریکل، نیو اور جو ان کے تعلقات ہے القاعدہ کے ساتھ یا دیگر ٹیررسٹ سینڈیکیٹ کے ساتھ، کہتے ہیں وہ بھی بڑے تاریخی ہیں، بڑے ویل نون ہے. اور پھر اس کا یہ ہے کہ اس کی ویل نیٹڈ، ٹی ٹی پی کی ویل نیٹڈ یعنی بالکل بہترین بنا ہوا ان کا کمانڈ اینڈ کنٹرول سٹرکچر ہے، جو کہ آگے جا کے ایک بہت بڑا مسئلہ بن سکتا ہے. ابھی یہ تو طالبان نے کمٹ کیا تھا کہ نہیں ہوگا، لیکن دوحہ میں امریکہ نے بھی کچھ کمٹمنٹ کی تھی، اور وہ کمٹمنٹ یہ تھی کہ افغانستان سے سارے امریکی نکلنے ہوں گے، مطلب ہے کہ جتنے بھی امریکی ہیں اس نے نکلنا ہوگا. ابھی دوحہ ایگریمنٹ کے مطابق تمام امریکیوں نے افغانستان سے نکلنا ہوگا. یہ طالبان کے ساتھ ایگریمنٹ ہوا ہے. انیشلی پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کہا کہ اس لیے مجھے چاہیے کیونکہ یہ جو باگرام ایئر بیس ہے یہ چائنیز کے قبضے میں ہے، لیکن پھر طالبان نے ڈینائی کیا کہ یہ کسی کے
قبضے میں نہیں، یہ امارت اسلامی کے قبضے میں ہے۔ ابھی امریکہ کی جو نئی اپروچ ہے وہ طالبان کے ساتھ ری انگیجمنٹ کا ہے۔ اس طرح ان کے ڈیلیگیشن آئے، ابھی یہ جو باگرام بھی جو لوگ آئے ہیں ان میں بھی ڈپٹی چیف تھا CIA کا، وہ بھی آئے تھے، دیگر آفیشلز بھی آئے تھے، کہتے ساتھ کچھ پیمنٹ بھی ہوئی تھی، وہ بھی ساتھ لے کے آئے تھے افغانستان۔ ابھی اگر امریکہ ری انگیج کرنا چاہ رہا ہے، یہاں پہ اپنی ایمبیسی کھولنا چاہ رہا ہے، تو مطلب ایک ایکسپوز بھی ہو رہا ہے افغانستان کے ساتھ، ظاہری بات ہے، تو پھر اس نے یہ دہشت گرد نیٹ ورک کے ساتھ ڈیل کرنا بھی ہوگا، ان کی جو فیسلٹیز کو خطرہ بھی ہوگا۔ تو اب کیسے افغانستان میں اگر ظاہری بات ہے اس سے افغانستان کے ساتھ تعلقات پہ اثر پڑ سکتا ہے۔ طالبان کے لیے مشکل ہے یہ کہ طالبان کا جو بیانیہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے امریکہ کو شکست دی ہے، امریکہ کو ہم نے یہاں سے بھگا دیا ہے، 20 سال ہم لڑے، ہم نے جہاد کیا ہے، اب یہاں پہ کوئی امریکی فوجی نہیں ہوگا، یہ ان کا اسٹیٹڈ پالیسی ہے ابھی تک۔ پھر لوگوں کا بھی ایک ٹیمپو بنایا ہے کہ لوگ بھی یہی سمجھتے ہیں کہ اب یہاں پہ امریکی نہیں ہوں گے، جیسے بھی ہوں گے لیکن اپنے ہوں گے۔ اب اگر امریکیوں نے آنا ہے تو طالبان کو یہ قربان کرنی پڑے گی، طالبان کو کنونس کرنا پڑے گا، دوحہ ایگریمنٹ میں چینجز کرنی پڑے گی، تو یہ بہت سے مسائل ہے۔ لیکن یہاں پہ میرے خیال میں اگر خطے کی ہم مفاد کی بات کریں تو ایک سائڈ پہ تو امریکیوں کا آنا خطے کے لیے ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ وہ 20 سال جو امریکہ کے خلاف جو طالبان لڑے وہ طالبان اکیلے نہیں لڑے تھے، طالبان کے پیچھے پاکستان تھا، چائنا تھا، ایران تھا، رشیا، روس تھا۔ the reason was کہ کوئی بھی نہیں چاہ رہا تھا کہ امریکی یہاں پاؤں جمے رکھے، یہ ایک بہت بڑا تھا۔ تو طالبان کی امداد ایران نے بھی کی، پاکستان نے بھی کی، چائنا نے بھی کی، اور دنیا کے دیگر ممالک جو امریکی مفاد کے اس خطے میں خلاف تھے ان سب نے کی۔ ابھی اگر امریکی واپس آ رہے ہیں اور طالبان کے ساتھ ایگریمنٹ کر کے آ رہے ہیں تو پھر پاکستان، چین، ایران، روس وغیرہ ان کو تھوڑا سا تکلیف تو ہوگا نمبر 1، تو پھر وہ کیسے برداشت کریں گے؟ یا اگر ایران مطلب یہ کہ طالبان امریکہ کو نہیں آنے دیتے ہیں تو امریکہ نے تو آنا ہے، چائنا شاپ، وہ تو اس نے تو کہا ہے میں نے آنا ہے، میں نے یہ جگہ لینی ہے، تو بڑی کیچ 22 سچویشن ہے۔ اور امریکہ کے بارے میں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کی تو پالیسی یہی ہے کہ گیو ڈاگ اے بیڈ نیم اینڈ کل اٹ، بس کسی کو بدنام کرو پھر اس کو مارو۔ عراق کے ساتھ یہی ہوا، لیبیا کے ساتھ یہی ہوا، شام کے ساتھ یہی ہوا، افغانستان کے ساتھ خود افغانستان کے بھی ہوا۔ تو اب اس پوری صورتحال سے نکلنے کے لیے میرے خیال میں دا بیسٹ پالیسی ہوگی اس خطے کے ممالک کے لیے کہ اکٹھے ہو کے ڈیسیجن لیں گے۔ افغانستان اگر امارت اسلامی نے فیصلہ کرنا ہے تو میرے خیال میں ابھی جس طرح ایرانیوں نے اس کو کافی فیل کیا، یہ جو رپورٹس آئی ہیں ایوی نہیں آئی تھی، طالبان نے تو ڈینائی کیا، لیکن فوری طور پر جب یہ رپورٹس چلی، ایران کو تو ظاہری بات ہے بڑا اسٹرانگ ملک ہے، ان لوگوں نے متقی صاحب، مولوی کبیر صاحب اور ملا یعقوب صاحب سے رابطہ کیا کہ یہ ہو کیا رہا ہے، مطلب یہ کہ کچھ تو ہو رہا ہے جس کی خبریں ہیں۔ تو اس کے لیے طالبان کے لیے بھی بڑی کیچ 22 سچویشن ہے، خطے کے لیے بھی بڑی کیچ 22 سچویشن ہے۔ اس سے نکلنا کیسا ہوگا؟ میرے خیال میں دیٹ از اے بگ ٹیسٹ، ناٹ اونلی صرف طالبان لیڈرشپ کے لیے نہیں بلکہ پاکستان، افغانستان، چین، روس، ترکی وغیرہ اس خطے کے جتنے بھی ممالک ہیں سب کے لیے یہ ایک چیلنج ہے جو ابھی سر پہ یہ چیلنج آ رہا ہے۔